जिन जिन को अल्लाह के सिवा तुम पुकारते हो ये बड़ी करनियां भरनियां वाले हैं, ये बड़े कर्मा फजला वाले हैं, ये छप्पर फाड़ के देते हैं, ये लजपाल हैं, गरीब नवाज हैं, दाता हैं, गंज बख्श हैं, दस्तगीर हैं। अल्लाह ने कहा लई यखलुकू जुबाबन सुम्मा फुस्सिलत, कैसे खोल के बयान किया। लई यखलुकू जुबाबन, वो एक मक्खी भी बना। वो जो लोग कहते हैं ना हजरत ईसा परिंदे बनाते थे और मिट्टी के परिंदे बनाते थे, तो बनाते नहीं थे। उन लोगों को थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए। वो हजरत ईसा का मोइजा है। क्या है? मोइजा है। और मोइजा नबी के इख्तियार में नहीं होता। मोइजे में क्या कहते थे? बेइज़्निल्लाह। एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। वला विज्तमाऊला, अगरचे वो सारे जमा हो जाएं, मिल के टिल लगाए, एक मक्खी नहीं बना सकते। क्यों भाई? कैसी दलील दी अल्लाह ने? कैसी दलील दी अल्लाह ने? बड़ी दलील है मौला, बड़ी दलील है। अल्लाह ने फरमाया हाले किथे? हाले ते मैं गैरुल्लाह दे पुजारियां नू घर छोड़ के आना। वो जो गैरुल्लाह की पुकारे करते रहते हैं उन्हें मैंने घर छोड़ के आना है। वही यसलुबहुमुज़ ज़ुबाबु शय्यन ला यस्तनकिज़ू मिन्हु, मक्खी का बनाना बड़ी दूर की बात है। मक्खी बनानी पड़ेगी, उसकी आंखें बनानी पड़ेंगी, कुव्वत बसारत देनी पड़ेगी, कान बनाने पड़ेंगे, कुव्वत समात देनी पड़ेगी, दिल फिट करना पड़ेगा, फेफड़े बनाने पड़ेंगे। जितने आज़ा, जितने जोड़ अल्लाह हाथी में फिट करता है, इतने ही जोड़ रब चींटी में भी फिट करता है। उसके पर बनाने पड़ेंगे, उसमें रूह फूंकनी पड़ेगी। अल्लाह ने फरमाया वहीं यसलुबहुमुज़ ज़ुबाबु शय्यन। मेरे मुक्तदी जवाब में बोलेंगे, जो नए लोग आए हैं उन्हें चूंकि पता नहीं, वो सुनेंगे। वहीं यसलुबहुमुज़ ज़ुबाबु शय्यन, मक्खी का बनाना तो दूर की बात है, मक्खी उनके मुश्किल कुशाओं के सामने से कोई चीज उठा के ले जाए, उठा के ले जाए। यसलुब, सलब करना, ले जाए, छीन के ले जाए, छीन के ले जाए। वेक अप टू रियलिटी। लन यखलुकू ज़ुबाबा, अगर वो सारे मिल भी जाएं तो बड़ी मखलूक तो क्या मक्खी भी नहीं बना सकती। उनके अंदर इतनी सलाहियत भी नहीं कि छोटी सी मक्खी बना लें। ये मिन दूनिल्लाह का तय्युन किया जा रहा है कुरान मजीद के अंदर कि मिन दूनिल्लाह, सारे भी इकट्ठे हो जाएं जिनकी वो परस्तश करते हैं मुशरिकीन मक्का, जिनको पूजते हैं। कुरान मजीद कहता है लन यखलुकू ज़ुबाबा, लन ताकीद नफी के लिए है, हरगिज वो एक मक्खी भी नहीं बना सकेंगे। इससे पता चला कि जो रब्बे ज़ुल जलाल के मुकाबिल लोगों ने जो माबूद बनाए हुए हैं और जिनको मिन दूनिल्लाह से ताबीर किया जाता है, उनकी इतनी भी सलाहियत नहीं कि वो बड़ी मखलूक तो क्या छोटी सी मखलूक मक्खी की भी तख्लीक कर सके। जबकि कुरान मजीद बुरहान रशीद में तीसरे पारे के अंदर रब्बे ज़ुल जलाल ने अपने बंदों की शान को बयान करते हुए उनका जो तारुफ करवाया, उसमें सूरह आले इमरान के अंदर आयत नंबर 39 मौजूद है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब अपना तारुफ करवाया था तो कहने लगी अन्नी कद जिअतुकुम बिआयतिन मिन रब्बिकुम, लोगों मैं तुम्हारे पास अपने रब और तुम्हारे रब की तरफ से एक आयत लेके आया हूं। मैं कौन हूं? अन्नी अखलुकु लकुम मिनत तीन कहियति तैर,
میں بناتا ہوں تمہارے لیے مٹی سے ایک پرندے کی شکل. اخلوقو، خالق یخلوقو، جس کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنا. فرمایا میں بناتا ہوں مٹی سے ایسی حیت جس طرح کے پرندے کی ہوتی ہے. فانفخ فیہ، اور میں اس میں روح پھونکوں گا تو کیا ہوگا؟ فیکون طیرا، وہ پرندہ بن جائے گا. قرآن مجید نے جو سورہ حج میں کہا تھا کہ من دون اللہ ساری پارٹی اکٹھی ہو جائے تو مکھی بھی نہیں بنا سکتی، اور ادھر قرآن مجید یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کے ایک عیسیٰ علیہ السلام یہ شان رکھتے ہیں کہ وہ مٹی کا پرندہ بنا کے پھونکے روح تو وہ اڑنا شروع کر دیتا ہے. سورہ حج میں کہا کہ ان کی شان نہیں بتوں کی کہ وہ پرندہ تو کیا مکھی بھی بنائے، پرندہ تو بڑا ہوتا ہے، وہ مکھی بھی نہیں بنا سکتے. اور عیسیٰ علیہ السلام وہ کہتے ہیں کہ میں پورا پرندہ بنا لیتا ہوں. فَيَكُونُ طَيْرًا، وہ پرندہ بن جائے گا. اب قرآن مجید برہان رشید کے اندر کوئی تضاد نہیں ہے. اگر وہاں جو من دون اللہ ہے اس میں اگر اللہ والے بھی شامل ہیں تو پھر تو قرآن میں تناقض آ جائے گا، قرآن مجید آپس میں ٹکرا جائے گا. کہ 17ویں پارے کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی رب والا ہو یا رب کا دشمن ہو، کوئی من دون اللہ ہو یا باذن اللہ ہو، وہ مکھی بھی نہیں بنا سکتے. اور ادھر جو تیسرے پارے میں ہے یہ مکھی تو کیا وہ پرندہ بھی بنا لیتے ہیں. آپس میں ٹکراؤ ہو جائے گا کہ تیسرا پارا کچھ کہتا ہے اور جو 17واں پارا ہے وہ کچھ کہتا ہے. لیکن پورے قرآن پر ہمارا ایمان ہے، اور وہ ایمان اسی صورت میں بچ سکتا ہے کہ جب یہ مانا جائے کہ وہ 17ویں پارے کے اندر جو من دون اللہ ہے وہ اور لوگ ہیں، اور تیسرے پارے میں پرندے بنانے والے اور لوگ ہیں. چونکہ وہاں پر سورہ حج کے اندر یہ واضح کیا گیا تاکید نفی کے ساتھ، ہرگز مستقبل کے اندر بھی لن یخلقوا ذبابا، وہ کبھی بھی مکھی نہیں بنا سکیں گے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو بیان کیا تو یہ نہیں کہا کہ خلق تو میں نے پیدا کیا، میں نے بنایا. فرمایا اخلقو، میں بنانے کی صلاحیت رکھتا ہوں. مضارع ہے جس میں تجدد ہے، مطلب اب بنوانا چاہو تو اب بنا دوں گا، کل بنوانا چاہو تو کل بنوا دوں گا، پرسوں بنوانا چاہو تو پرسوں بنا دوں گا. اخلقو، میں بناؤں گا، روح منہ پھونکوں گا، پرندہ بن جائے گا. لیکن فرمایا باذن اللہ، بنے گا میرے رب کے اذن کے ساتھ. اب قرآن مجید میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے اس واسطے کہ وہ پارٹی جس کا وہاں ذکر کیا گیا وہ ہے رب کے دتکارے ہوئے، یہ ہے رب کے پیارے. وہ اللہ کی اپوزیشن کے طور پر لوگوں میں متعارف کرائے گئے کہ اللہ کے دشمن ہے. یہ ہے رب والے، ان کی جن کی مذمت وہاں ہو رہی ہے کہ جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، وہ ہے مشرکین جو رب کے سوا، اللہ کے سوا پتھروں کو معبود بنائے ہوئے ہیں اور اللہ کے سوا مورتیوں کو معبود بنائے ہوئے ہیں. رب ذوالجلال واضح کر رہا ہے جنہیں تم نے میرے مقابلے میں معبود بنا رکھا ہے یہ تو کچھ نہیں کر سکتے، اور جنہیں میرا بندہ مانا جاتا ہے وہ بہت کچھ کر لیتے ہیں. من دون اللہ کے ساتھ، ان الذین تدعون من دون اللہ، رب کے سوا جن کو تم پوچھتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، یہ ہرگز مکھی بھی نہیں بنا سکیں گے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک طیر بنانے کی بات نہیں کی. اخلقو مضارع ہے جس میں تجدد ہے، جس کے اندر ہر لمحے کی بات ہے. اور میں آج چاہو تو آج بناؤں گا، کل چاہو تو کل بناؤں گا، پرسوں چاہو تو پرسوں بناؤں گا، ایک چاہو تو ایک بناؤں گا، 1000 چاہو تو 1000 بنا دوں گا. میں بناؤں گا نسبت اپنی طرف کی اور نسبت کی خلق کی جس کا معنی پیدا کرنا ہوتا ہے. لیکن چونکہ آپ کی طرف نسبت ہے اور ساتھ باذن اللہ کی قید ہے تو مطلب کیا بنے گا؟ اصل پیدا کرنے والا رب ذوالجلال ہے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو برکتیں ہیں سب رب نے عطا فرمائی ہیں، کوئی دور کی بات نہیں. قرآن مجید خود اپنی تفسیر آپ کرتا ہے. اگر ان الذین تدعون من دون اللہ میں اللہ کے مقبول بندے بھی شامل ہوتے تو پھر یا تیسرا پارا مانا جا سکتا تھا یا 17واں پارا مانا جا سکتا تھا.
اب دونوں کو ماننا لازم ہے مومن ہونے کے لیے، تو تبھی مانا جا سکتا ہے کہ تدعون من دون اللہ میں بتوں کی بات کی جا رہی ہے، اللہ کے محبوبوں کی بات نہیں کی جا رہی۔ اللہ کے محبوبوں کی شان یہ ہے رب کے اذن سے مٹی کی مورتی میں پھونک مارتے ہیں، ان میں جان آ جاتی ہے، پرندہ بن کے اڑنا شروع کر دیتی ہے۔ یہاں اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اگر مکھی ان سے کوئی چھین کے لے جائے، وہ ابن جریر سے لے کر جو سب سے پہلی تفسیر ہے آخری تفسیروں تک یہ ہے کہ جو اوپر بت کے تیل لگا ہوا تھا یا کوئی رنگ لگا ہوا تھا، مکھی بیٹھ گئی، تیل اٹھا کے لے گئی، اب اس میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ مکھی سے اتنا تیل بھی برآمد کر سکے، واپس نہیں لا سکتا۔ اب یہاں پر یہ آیت جو ولیوں پہ چشمہ کرتے ہیں، دکھائیں مجھے پوری کائنات میں اس وقت سے لے کر آج تک کس ولی کا بدن سامنے رکھا گیا ہے جس پہ مکھیاں بیٹھی ہوئی ہو اور مکھیاں اوپر سے تیل چوس رہی ہو، اور پھر یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہو کہ جو مکھیاں ان کے بدن پر لگا ہوا تیل چوس کے جا رہی ہیں، اللہ کے ولی یہ تیل واپس نہیں لے سکتے۔ ہر ولی خدا اور ہر اللہ کا ولی، ان کے بدن کے اوپر قبریں ہیں اور وہ قبروں کے پردے میں ہیں، ان کا بدن تو نظر آ ہی نہیں رہا۔ جب بدن نظر نہیں آ رہا تو مکھی کہاں بیٹھے گی؟ جب نہیں بیٹھے گی تو چھین کیسے سکتی ہے؟ عرب کے اس پورے ماحول میں میں منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیٹھ کر اعلان کر رہا ہوں، کسی علاقے میں مکہ شریف کے سوا بھی کسی ولی کا کوئی بدن نہیں تھا کہیں پڑا ہوا کہ جس بدن پر کوئی مکھی بیٹھی ہو اور مکھی نے رنگ چاٹا ہو اور چلی گئی ہو، اور قرآن کہہ رہا ہو دیکھو تم اے ایمان والو ان کو اپنا حاجت روا سمجھتے ہو، اور یہ تو مکھی کا بھی ہاتھ نہیں پکڑ سکے کہ مکھی کو روک سکتے ہو۔ نہیں نہیں، وہاں جن پہ مکھیاں بیٹھی ہوئی تھیں وہ مورتیاں تھیں، وہ بت تھے، وہ مٹی کے، وہ پتھروں کے، وہ مختلف دھاتوں کے، ان کے ہاتھ پاؤں بنے ہوئے تھے، ان کے چہرے بنے ہوئے تھے، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس کو احسن تقویم کہا جاتا ہو، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس کو خلق اللہ آدم علی صورت ہی کہا جاتا ہو، ان میں سے کوئی بھی اس شان کا لائق نہیں تھا کہ جس کو رب ذوالجلال نے اپنی تخلیق کا شاہکار بنایا ہو۔ وہ سارے انسانوں کے گڑے ہوئے وہ دیوتے تھے، ان پر مکھیاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ جو اللہ کا ولی ہے یہ انسان کا گڑا ہوا نہیں، رب کا بنایا ہوا ہوتا ہے، کہیں بدن نہیں تھا۔ دیکھو کتنی اندھیر نگری، اللہ کا ولی تہ مزار ہے، اوپر قبر ہے، قبر کے نیچے وہ آرام فرما ہے، وہاں مکھی کے جانے کی گنجائش ہی نہیں ہے، مکھی کی رسائی نہیں ہے، وہاں مکھی جا ہی نہیں سکتی۔ پہلے مکھی پہنچے، جائے، بیٹھے، کچھ چھین کے نکلے تو پھر یہ بولے کہ دیکھو تمہارے ولی سے مکھی چھین کے لے گئی اور وہ کچھ لے نہیں سکے۔ رب ذوالجلال نے اس لیے تو ایمان بالغیب کی شان رکھی ہے، اور اسی لیے تو اس اسلام میں یہ پہچان رکھی ہے کہ بندوں کے گھڑے ہوئے اور ہوتے ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے اور ہوتے ہیں۔ یہ جو بندوں کے گھڑے ہوئے ہیں، جن کو لوگ معبود مان لیتے ہیں، جن کو لوگ اپنا مسجود مان لیتے ہیں اور بت سامنے پڑے ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ جنہیں رب نے بنایا ہے اور جنہیں رب کا بندہ مانا جاتا ہے، معبود نہیں مانا جاتا، الہ نہیں مانا جاتا، ان کے جسموں میں اللہ ایسی طاقت عطا فرماتا ہے، وہ دنیا کے ایک کنارے پہ بیٹھتے ہیں، دوسرے کنارے پر اپنے ہاتھوں سے تصرف کر لیتے ہیں۔ اس پر آیات قرآن ابھی میں پیش کرتا ہوں، لیکن جن لوگوں نے یہ وتیرہ بنایا ہے اس آیت کے پڑھنے کا، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، روزانہ پڑھتے ہیں، آج تک انہیں سوچ نہیں آئی کہ ہم جس لفظ کو پڑھ رہے ہیں اس کا مصداق تو اس پورے ماحول میں کوئی نہیں ہے۔ پاکستان کے کس علاقے میں کسی ولی کی جو جسم تھا اس کو وہ مثالہ لگا کے رکھ دیا گیا ہو اور مکھیاں بیٹھی ہوئی ہو اور ماننے والے پھر ان کو معبود مانتے ہو،
اور پھر یہ آیتیں پڑھی جائیں، کتنا بڑا ظلم ہے اللہ والوں کے جسم یوں کسی نے بت بنا کے نہیں رکھے، نہ ان پر کوئی مکھی بیٹھتی ہے اور نہ ہی انہیں کوئی معبود مانتا ہے. ہم جتنی شان والا بھی مانے، ہم پھر بھی ان کو رب کا بندہ مانتے ہیں، اور ان کے بارے میں یہ آیت نہیں اتری. اس ماحول میں بھی پوری عرب دنیا میں اور پوری کائنات کے اندر کوئی ایسا نہیں تھا کہ جس کی ایسی مقبولیت تھی اور سامنے بدن موجود تھا اور لوگ جا کے سجدے کر رہے تھے اور معبود مانا ہوا تھا اور اللہ نے آیت نازل کر کے لوگوں کو روکا تھا. نہیں، وہاں وہ بت تھے مشرک جن کی پوجا کرتے تھے اور ان کے بدن سامنے نظر آ رہے تھے، ان پر مکھیاں بیٹھی ہوئی تھیں اور ان کی پرستش کی جا رہی تھی. خالق کائنات جل جلالہ نے واضح کیا، لوگوں یہ تمہارے معبود کچھ نہیں کر سکتے، میرے بندے بھی بہت کچھ کر لیتے ہیں. اب یہاں پر جس وقت بیان کیا رب ذوالجلال نے، فرما قدر اللہ حق قدرہ، یہ لوگ جو بتوں کو لے کے بیٹھ گئے ہیں انہیں رب کی قدر کا پتہ ہی کوئی نہیں، انہیں سوچ ہی نہیں کہ رب کی شان کیا ہوتی ہے، رب کا مقام کیا ہوتا ہے. فرما ان اللہ لقوی عزیز، بے شک رب قوی ہے، رب عزیز ہے. قوی کا معنی قوت والا، عزیز کا معنی غلبے والا. تو اللہ نے فرمایا یہ جو تمہارے ہیں جن کی تم پوجا کرتے ہو یہ قوی نہیں ہے اور رب قوی ہے. یہ قوی نہیں اور رب قوی ہے، یہ عزیز نہیں اور رب عزیز ہے. اب خالق کائنات جل جلالہ نے من دون اللہ کے اندر جن کا یہاں ذکر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کمزور کہا اور اپنے آپ کو قوی کہا، اور دوسرے مقام پہ رب بولا اپنے آپ کو قوی کہا، اپنے بندوں کو بھی قوی کہہ دیا. یہاں فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، یہ پوجا کرنے والے بھی کمزور ہیں، جن کی پوجا کر رہے ہیں وہ بھی کمزور ہیں، ان میں کچھ نہیں. وہ تو مکی سے اپنا حق نہیں چھین سکتے، لے سکتے واپس، لیکن رب کے بندہ ہو اس کی شان کیا ہے. رب ذوالجلال نے خود اس کی شان کو بیان کرتے ہوئے اس کے اوپر لفظ قوی کا قرآن مجید برہان رشید میں اطلاق کیا ہے، جس طرح کہ سورہ نمل میں موجود ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام وہ بیت المقدس اور سبا کا جو فاصلہ تھا 2 مہینے کی مسافت تھی. سبا سے تخت اٹھانا تھا اور بیت المقدس پہنچانا تھا، تو کہا ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، کون ہے جو اس بلقیس کے تخت کو اٹھا کے لے آئے اس کے آنے سے پہلے. قال عفریت من الجن، ایک بڑے پاورفل جن نے کہا انا آتی کبھی میں لاؤں گا، کب قبل ان تقوم من مقامک، تمہارے اپنی جگہ اٹھنے سے پہلے. اور میں کون ہوں؟ اللہ کہتا ہے کہ اس نے کہا وانی علیہ لقوی امین، میں قوت والا ہوں، میں قوت رکھتا ہوں، میں یہ کام کر سکتا ہوں. اب یہ دور سے مدد کروانی تھی اور جس نے کرنی ہے قرآن کہتا ہے وہ قوی ہے، وہ کمزور نہیں ہے، اس کے اندر قوت موجود ہے. لیکن ایک وہ قوی ہے جو اس سے بھی بڑا قوت والا نکلا، واصف بن برخیہ، انہوں نے کہا میں بھی حاضر ہوں. قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، یہ تمہاری کھلی آنکھ بند ہونے سے پہلے میں وہ تخت اٹھا کے لے آؤں گا. تو جو مجلس بدلنے سے پہلے لائے قرآن کہتا ہے وہ قوی ہے، اور جو آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آئے وہ کتنا بڑا قوی ہوگا. اب پتا چلا عنده علم من الکتاب، ہے بندہ مگر قرآن کہتے اسے قوی کہنا ہے بندہ مگر اسے قوی کہنا ہے. پوچھا بت کو، پر اسے قوی نہیں کہنا. تو پتا چلا من دون اللہ میں اگر اللہ والے ہوتے تو ان کو قوی نہ کہا جاتا. وہاں پر رب نے کہا میں قوی ہوں، تمہارے بت قوی نہیں ہے. اور دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا میرے بندے بھی قوی ہیں. اگر من دون اللہ کی لسٹ میں یہ بندے بھی شمار ہو چکے ہوتے قرآن ان پر کبھی بھی قوی کا لفظ استعمال نہ کرتا. رب ذوالجلال نے استعمال کر کے یہ بتایا ہے من دون اللہ والی پارٹی اور ہے اور باذن اللہ والی پارٹی اور ہے.